مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور ضمیر حسن ابن حامد حسن کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والتجمع والمجلس والذكر والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنذورين سيما إلى روح المرحوم المغفور ضمیر حسن ابن حامد حسن، اللهم اغفر ذنوبه وارحم على أحواله واحشره مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، واجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ قبل محترم اجازت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ صلوات اللهم صل على محمد قابل قدر جناب مولانا ڈاکٹر سراج الحسن عابدی صاحب قبلہ و مؤمنین و مومنات شاہ نجف الیگزینڈریا ورجینیا میں مرحوم مغفور ضمیر حسن ابن حامد حسن کی برسی کی، ایصال ثواب کی آج کی
मजलिस अज़ाए मज़लूम करबला का उन्वान सुखन मराहिल हयात इंसानी करार दिया है। आज हम तकरीबन 50 मिनट में हज़रत इंसान के हयात के जो मराहिल हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये ज़रूरत इसलिए पेश आई कि उमूमन हमें यही भूल जाता है कि हमारा ओरिजिन क्या है, हमारी गरज व गायत क्या है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारे जो डे टू डे लाइफ में रुकावटें हैं वो क्या है, ओरिजिनली हम हैं क्या और हमें होना क्या चाहिए। कुरान मजीद ने इंसान की बेबसी और बेकसी का जिक्र इन अल्फाज में किया है, वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा। इस इंसान को तो ये भी मालूम नहीं कि जो कल आने वाला है वो उसके साथ क्या करने वाला है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। इसे तो ये मालूम ही नहीं कि इसका फ्यूचर क्या है। माजी से गाफिल है, फ्यूचर का इल्म नहीं, हाल में फुर्सत नहीं। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। इस इंसान को तो यह भी खबर नहीं पैदा कहां हुआ था, यह मालूम है, मरेगा कहां, दफन कहां होगा, इससे इसको अननोन रखा गया। इंसान के 2 वजूद हैं। एक इसका वजूद है आलम लाहूत वाला। जब ये रूह महज था, जब अल्लाह ने अलस्त के जरिए मीसाक लिया था, वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। अल्लाह ने सारी रूहों से पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने कहा क्यों नहीं। तो वो अलस्त का जो वादा है वो इंसान अगर याद रखे तो किसी गैर को रब न समझे, रब हमेशा उसी को समझे। इन्वॉल्वमेंट इतनी हो जाती है इस माहौल की कि इंसान अपने ओरिजिन को भूल जाता है। और खुशकिस्मत था अगर रूह रहता, इसलिए कि रूह क्वेश्चनेबल ही नहीं है। रूह नाम है बिला जरूरत का, बदन नाम है जरूरत ही जरूरत का। तभी तो मौला कायनात फरमाते हैं जरूरतें बढ़ाते जाओगे तो गुनाह बढ़ते जाएंगे, जरूरतें कम करते जाओगे तो नेकियां बढ़ती जाएंगी। उम्मन ये जो गलतियां लग़ज़िशें हमसे डे टू डे लाइफ में होती हैं वो जरूरतों के बढ़ाने की वजह से। तो आलम अरवा में रहता तो क्वेश्चनेबल ही ना था। रूह से तो पूछा ही नहीं जाता, ना उसे गर्मी लगती है, ना उसे सर्दी लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। यह क्वेश्चनेबल तब हुआ जब वो रूह इसके जसद में आई। रूह थी अलवी, ऊंचाई से थी, बुलंदी से थी, उलूफ से है। बदन था सफली, नीचे से था। बदन था पस्त, रूह थी आला, इंतहाई आला, इंतहाई पस्त के साथ बगैर राब्ते के जुड़ नहीं सकता। इसलिए अल्लाह ने एक तीसरी शय खल्क की, उसका नाम नफ्स रखा। नफ्स वो हुक है जो बदन को रूह के साथ जोड़ के रखती है। यह हुक जुड़ी रहे तो हयात है, यह हुक टूट जाए तो ममात है, यह हुक ढीली हो जाए तो मोहलत है। ये जो आप सुनते हैं कि उज़ैर पैगंबर 100 साल के बाद फिर जिंदा हुए, या असहाबे काफ 300 साल से ज्यादा रहने के बाद जिंदा हुए, तो ये उनकी हुक्स को लूज किया गया है, ब्रेकअप नहीं किया गया। तो गोया इंसान का ओरिजिन ये है कि इंसान के वजूद में इस छोटी सी कायनात में अल्लाह ने रूह को रखा, अल्लाह ने बदन को रखा, और जोड़ने वाली हुक जिसका नाम नफ्स है उसे रखा। यही वजह है कि आपने कहीं कुरान में नहीं पढ़ा होगा कुल्लु जिस्मिन ज़ाइक़तुल मौत,
یا کل روح ذائقۃ الموت، آپ نے یہی پڑھا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ نفس کو چکھنا ہے، بدن کو نہیں، روح کو نہیں، اور روح مرتی نہیں ہے، حتیٰ کہ ہندو بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے جنم میں آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور کافر کی نظر میں روح نہیں مرتی، اور بدن فنا ہوتا ہے مگر اس کے جسم مثالی بن جاتا ہے۔ تو دراصل موت نام ہے انفصال روح اور جسد کا، باڈی جب سول سے جدا ہو گئی تو موت ہے، جب تک ہے تب تک حیات ہے۔ یہیں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نیشا پوری کی ایک روایت جلدی عرض کر دوں تاکہ مراحل حیات انسان سے پہلے ذرا اوریجن کمپلیٹلی واضح ہو جائے۔ نیشا پوری نے لکھا کہ ان اللہ خلق الارواح من 5 اشیاء، اللہ نے جو روحیں خلق کی تو 5 عناصر سے روحوں کو بنایا، کیونکہ ان 5 میں سے 2 ریپیٹ ہوئے ہیں، مماثل ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ٹوٹل اوریجن جو روح کا ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 من جوہر النور، اللہ کی ذات نے روح کو بنایا نور کے عنصر سے۔ والدلیل علیہ، دلیل یہ ہے کہ تبصر العینان، آنکھیں دیکھتی ہیں، تسمع الاذان، کان سنتے ہیں، وَيَسْتُرُ مِنْهُ الْأَفْعَالُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ، اور اس بدن سے افعال ظاہری و باطنی سرزد ہوتے ہیں۔ کرنٹ ہے تبھی تو پاؤں چل رہے، کرنٹ ہے تبھی ہاتھ ہل رہے، کرنٹ ہے تبھی آنکھیں دیکھ رہی ہے۔ جیسے ہی روح چلی جاتی ہے، آنکھ ہوتی ہے دیکھتی نہیں، کان ہوتا ہے دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، ہاتھ ہوتا ہے اٹھتا نہیں، پاؤں ہوتا ہے چلتا نہیں، اس لیے کہ مین سوئچ آف ہو گیا ہے۔ تبھی تو وہ موٹر وہیکل والے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ڈونیٹ کر دیں آرگن کو، ہم آپ کے انہی ڈیڈ آرگنز کو وہاں لگا دیں گے جہاں مین سوئچ آن ہوگا، نہ دیکھنے والی دیکھنے لگ جائے گی، نہ سننے والا سننے لگ جائے گا۔ تو ایک عنصر ہو گیا روح کا نور، اللہ نے نور سے بنایا۔ وَمِن جَوْهَرِ الطِّيبِ، دوسرا عنصر ہے اللہ نے خوشبو سے بنایا، ہر روح کو خوشبو سے بنایا۔ دلیل کیا ہے؟ جب تک روح رہتی ہے تعفن نہیں پھیلتا، روح نکل جائے آپ کہتے ہیں پیارے کو جلدی دفن کر دو، اس لیے کہ کہیں تعفن نہ پھیل جائے۔ تو پتہ چلا تعفن پہلے بھی تھا، اس پہ جو کور ڈال رکھا تھا وہ روح نے ڈال رکھا تھا، اس لیے کہ روح کا اوریجن خوشبو ہے۔ اب قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے حبیب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ تو پتہ چلا روح ہے امر رب، اور میرا امام زمانہ ہے ولی الامر۔ جس طرح چھوٹی سی کائنات میں امر کی وجہ سے، روح کی وجہ سے تعفن نہیں پھیلتا، پوری کائنات عالم میں نرجس کے لال کی وجہ سے تعفن نہیں پھیل رہا۔ کائنات میں اگر کرنٹ ہے تو وہ امام زمانہ علیہ السلام کی وجہ سے، خوشبو ہے تو ان کی وجہ سے۔ تیسری شے وَمِن جَوْهَرِ الْبَقَاءِ، نیشا پوری نے 2 چیزیں لکھی، البقاء والحیات۔ میں ان دونوں کو ایک کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ بقا و حیات، ایور لاسٹنگ کی جو طاقت ہے، اس سے روح کو بنایا۔ اب دلیل یہ ہے جب تک روح بدن میں رہے بدن باقی ہے، روح نکل جائے بدن فانی ہے۔ وَمِن جَوْهَرِ الْعِلْمِ، چوتھا عنصر جس سے روح کو بنایا وہ علم ہے، نالج ہے۔ آئنسٹائن سے زندگی میں 100 کلیے آپ لے سکتے ہیں، تھامس ایڈیسن سے بلب کے علاوہ بھی آپ کلیے لے سکتے ہیں۔ اب ان کی قبر پہ جائیے، ان سے کہیے کہ ایک کلیہ بتا دیں۔ خوئی خمینی جیسے مراجع سے زندگی میں آپ ہزاروں فتوے لے سکتے ہیں، آپ ان کی قبر پہ فتویٰ رکھائیے، اور جب آپ دیکھیے، کیونکہ جب تک زندہ تھے تو علم تھا، جب مر گئے تو وہ علم رخصت ہو گیا۔ علم کی نسبت ہے روح کی طرف۔ یہ 4 عناصر سے اللہ کی ذات نے روح کو بنایا، اور جن 4 عناصر سے بدن کو بنایا، جس کو جدید فلسفے نے باطل بھی کیا ہے یونان وغیرہ میں، مگر اب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جنرل بات عرض کر دوں، مٹی، پانی، آگ، ہوا، ان 4 عناصر سے بدن بنایا۔ اور عجیب منزل فکر یہ ہے کہ انسان بھی 4 ہی قسم کے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مٹیالے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مٹی سے بنے ہیں،
ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، وہ مغرور نہیں ہوتے، متکبر نہیں ہوتے، وہ کشش ثقل کی وجہ سے مٹی انہیں کھینچ لیتی ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ وہ ہیں جو شرمیلے ہیں۔ یہ پانی شرم کا استعارہ ہے، جیسے شاعر نے بھی کہا پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ شرم ہے اس لیے کہ بنے ہیں پانی سے، اور حضور نے فرمایا لا دین لمن لا حیا علیہ، جس میں شرم و حیا نہیں اس میں دین محمد نہیں۔ دین محمد نام ہے شرم و حیا کا۔ یہی پیغام اپنی نسلوں کو دیجئے گا، جہاں شرم و حیا رہتا ہے وہاں رواداری رہتی ہے، اور وہاں مذہب کی پاسداری رہتی ہے، اور جہاں شرم رخصت ہو جاتا ہے نہ والدین کا احترام ہوتا ہے، نہ صلہ رحمی ہوتی ہے، نہ مرحومین کی یاد ہوتی ہے، نہ مذہب کی رواداری ہوتی ہے۔ تو یہ پانی استعارہ ہے شرم سے۔ اسی طریقے سے ہوا، کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں ہمیشہ رف رف کے گھوڑے پہ سوار رہتے ہیں، ان کو ہمیشہ پریزیڈنٹ بننا ہے، کارکن نہیں، چیئرمین بننا ہے، ٹرسٹی نہیں۔ ہوا ہمیشہ اڑنے کے خواہش مند ہے، کیونکہ جب ہوا سے بنے ہیں تو ہوا ظاہر ہے اوپر تو لے جائے گی، اوریجن ہے ہوا کا۔ اسی طریقے سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو غصے میں ہمیشہ بھرے رہتے ہیں، آپ ہمیشہ انہیں دیکھیں گے کبھی اسمائلنگ فیس سے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، جو مومن کی پہلی علامت ہے حضور کی نظر میں اور مولا کائنات کی نظر میں، وجہ منبسط۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ ہمیشہ غصے میں رہیں گے، اس لیے کہ آگ سے بنیں گے تو بھڑکے گی تو ضرور۔ اب افسوس یہ ہے اللہ نے اگر آگ بنائی ہے تو اسے بجھانے کے لیے پانی بھی تو بنایا ہے۔ آپ ہوا کے ذریعے اسے سلگا کیوں رہے ہیں؟ پانی کے ذریعے اس کو ختم کیوں نہیں کر رہے؟ پانی سے نہیں بجھ رہی تو مٹی ڈال دیجئے۔ اسی لیے تو اللہ نے اوریجن میں مٹی بھی رکھی۔ بلکہ یہاں ایک جملہ سمجھ لیجئے، کیونکہ مراحل حیات انسانی میں آج ایک پیمانہ بھی آپ کو مل جائے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یعرف المرء عند الغضب، اگر انسان کو پہچاننا ہو تو غصے میں پہچانو۔ غصے میں اس کا اوریجن نکل کے باہر آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر درندگی سوار ہے یا انسانیت سوار۔ تو ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ چار عناصر یہاں، وہ چار عناصر وہاں۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ انسان جب اس دنیا میں آیا اس کا ری ایکشن یہ ہوا، وہ آ کے رویا۔ وہ بچہ شیعہ کا ہو یا سنی کا، بریلوی کا ہو دیوبندی کا، سکھ کا ہو ہندو کا، کرسچن کا ہو جیو کا، اپنے کا ہو پرائے کا، امیر کا ہو غریب کا، اس کا ایک اس کی نیچر ہے کہ بچہ آتے ہی روتا ہے۔ بچہ کبھی ہنستا ہوا نہیں آتا، بچہ روتا ہوا آتا ہے، اس لیے کہ رونا دلیل حیات ہے، زندگی کی دلیل ہے۔ وہ قومیں مر جاتی ہیں جن میں رسم بکا نہیں ہوتی، اور انہیں کوئی نہیں مار سکتا جن میں رسم گریہ۔ تو یہ اوریجن ہے بچے کا۔ بچہ اچھا رویا کیوں ہے؟ رونا ہوتا کیوں ہے؟ آج ذرا سمجھ لیجیے، انسان روتا اس وقت ہے جب اس کی کوئی محبوب شے اس سے کھو جائے، اس وقت انسان روتا ہے جب محبوب شے کھو۔ اس سے کیا کھویا ہے کہ یہ بچہ رو رہا ہے؟ اس سے وہ پاکیزہ ماحول کھویا ہے۔ یہ ادھر خوش تھا، اس نورانیت میں خوش تھا، عالم ارواح میں۔ پہلا ری ایکشن یہ ہوا کہ عالم اجساد میں آ کر یہ ناخوش ہوا، اس لیے کہ بلندی سے گرا ہے، پستی کی طرف آیا ہے۔ اللہ کی ذات نے وہیں پر اسے تھپکی دی، اذان کی اور اقامت کی کہ تو گھبرا نہیں، ہم یہاں پہلے دن ویسا ہی ماحول کریٹ کر دیتے ہیں۔ آج تمہاری پہلے دن اذان بھی کہلوائے دے رہے ہیں، اقامت بھی کہلوائے دے رہے ہیں۔ اذان و اقامت ہم نے کہلوا دی ہے، نماز کا خیال تم رکھ لینا۔ تو گویا یہ اچھا اب آپ دیکھیے، آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چل دی۔ انسان پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، کبھی فرعون، کبھی شداد، کبھی نمرود، کبھی حامان، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے۔ اوریجن انسان کا یہ ہے کہ اذان و اقامت ہو چکی ہے اور انتظار نماز ہے۔ کبھی آپ نے کوئی شخص دیکھا ہے اذان و اقامت ہو چکی ہو اور وہ غیبت کر رہا ہو؟ اذان و اقامت ہو رہی ہو چکی ہو اور وہ برائی کر رہا ہو؟ نہیں دیکھا نا۔
تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اذان و اقامت ہو جائے تو وہ صرف خیر کرتا ہے، شر نہیں کرتا۔ تو انسان کی اصل تعریف یہ ہے کہ اذان و اقامت ہو چکی ہے، انتظار نماز ہے۔ اگر تم انسان ہو تو عمر بھر گناہ نہ کرنا، تو زندہ رہو گے، گناہ کرتے رہو گے تو مردہ ہوتے جاؤ گے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے حبیب یہ مسجد نبوی میں کچھ مردہ بیٹھے، انہیں آپ کیا سنائیں گے؟ حالانکہ وہ جنازہ گاہ تو تھی نہیں، وہ تو جیتے جاگتے زندہ تھے، قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ اور ادھر جو میدان میں شہید ہو گئے ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور دوسری جگہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ کہنا تو درکنار، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ ذرا دو کرائٹیریا دیکھیے قرآن کے، جو حقیقتاً زندہ تھے، دربار پیغمبر میں بیٹھے تھے، قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ جو حقیقتاً مر چکے تھے، روحیں منفصل ہو چکی تھی اجساد سے، قرآن انہیں زندہ کہہ رہا ہے۔ تو ہمارا معیار موت و حیات اور ہے، اللہ کا معیار موت و حیات اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں روح ہو تو زندہ، روح نکل جائے تو مردہ۔ اللہ کا معیار یہ ہے ہدف پالو تو مر کے زندہ رہو گے، ہدف کھو جاؤ تو دربار پیغمبر میں بھی مردہ رہو۔ تو یہ دراصل انسان جب یہاں آیا عہد طفولیت میں تو اس کو فلاسفہ نے یوں لکھا کہ من الحق الى الخلق، یہ فلسفے کی اصطلاح ہے کہ من الحق الى الخلق، یہ انسان حق کی طرف سے آیا اور مخلوق کی طرف آیا۔ اب یہ اتنا غافل ہو جاتا ہے، نہ اسے خدا یاد رہتا ہے، نہ اسے والدین یاد رہتے ہیں، نہ اسے رشتہ دار یاد رہتے ہیں، نہ اسے محسن یاد رہتے ہیں، نہ خیر و شر کی اسے تمیز رہتی ہے۔ ایسا انوالو ہوتا ہے رشتہ داریوں میں کہ کہتے ہیں علماء فلسفہ کہ بس اب یہ ہو جاتا ہے من الخلق الى الخلق، ایسے لگتا ہے کہ مخلوق کی طرف سے ہے اور مخلوق ہی کے لیے آیا ہے، اب خالق بھول گیا۔ پھر جب ادھیڑ عمر میں پہنچا تو خیال آیا من الخلق الى الحق، قبر میں تو پھر جانا ہے، اکیلے آئے ہیں اکیلا ہی جانا ہے، نہ رشتہ داروں نے ساتھ جانا ہے، نہ ان لوگوں نے ساتھ جانا ہے جو بندے کو گمراہ کرتے ہیں، محافل میں بلا کر، دعوتوں پہ بلا کر، ویکنڈز خراب کر کے جو انسان کو گناہ کی دعوتوں میں بلاتے ہیں، کوئی قبر میں نہیں سوتا، قبر میں اکیلا ہی جاتا ہے۔ پھر انسان کو خیال آیا من الخلق الى الحق، اللہ کی طرف بھی تو جانا ہے۔ پھر اللہ اللہ کیا، توبہ، اور قدرت کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے کبھی بھی کشتی توبہ پہ قدغن نہیں لگائی۔ وہ فرماتا ہے جب تمہارے قوا مزمحل ہو جائیں پھر بھی میں یاد آ جاؤں تو ماضی معاف کر دوں گا، ان چند دنوں میں تو توبہ کر کے میری کشتی توبہ پہ سوار ہو جاؤ۔ اللہ اگر چاہتا 50-50 کا قانون رکھتا تو کہتا میں نے 24 گھنٹے دیے ہیں تمہیں، 12 گھنٹے عبادت کرنا، 12 گھنٹے اپنے کام کرنا۔ اس نے کہا 24 گھنٹے دے رہا ہوں اور صرف 17 منٹ مانگ رہا ہوں۔ امریکہ والوں کے تو 17 بھی نہیں لگتے، یہاں تو نماز بہت جلدی پڑھتے ہیں، یہاں تو 17 منٹ کی ایک رکعت جو ہے آدھے منٹ میں الحمدللہ امریکہ میں پڑھ لی جاتی ہے، میکسیمم ڈھیلے پڑھیں گے تو 17 منٹ میں۔ 24 گھنٹے دینے والا رب ڈیلی بیسس پہ صرف 17 منٹ مانگ رہا۔ کچھ غور کیا ہے آپ نے؟ اور 5 وقت بلا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں۔ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کائنات ساری مل کر میری بندگی کر لے، میری خلاقیت میں اضافہ نہیں کر سکتی، ساری کائنات مجھے چھوڑ دے، میری قدرت رب میں کمی نہیں کر سکتی۔ میں نے تو تمہاری ویلوشنگ کے لیے یہ اوقات رکھے ہیں کہ تمہیں موقع دوں کہ تم اپنے خالق کو آ کے بتاؤ کہ تمہارا سروائیول ٹھیک تو ہو رہا ہے، کسی کمی کی تو نہیں محسوس، کمی تو نہیں ہو رہی، تاکہ میں اس میں اضافہ کر دوں۔ میں نے تمہارے لیے سب کچھ رکھا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ طاعتی من حیث ارید ولا من حیث ترید،
ابلیس بھی عبادت کرتا تھا. آج جملہ یاد رکھ لیجیے گا. ابلیس بڑا عابد تھا, اتنا بڑا عابد تھا کہ کتنے کتنے لمبے سجدے اس نے کیے ہیں, اس میں اختلاف ہے. 40,000 سال کا بھی سجدہ لکھا گیا, 70,000 سال کا بھی ایک سجدہ لکھا گیا. وہ سجدہ کیوں اکارت ہو گیا؟ اس جملے کی وجہ سے. اللہ نے کلیہ بتایا, ابلیس عبادت میں مرضی تمہاری نہیں چلے گی, عبادت میں مرضی ہماری چلے گی. ایک سجدہ قبول ہو گیا تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سجدہ اگر خلوص سے ہوا ہے تو جہنم کے حرام کرنے کے لیے ایک سجدہ صدق نیت کا کافی. عمر بھر کی عبادت رائے گاہ چلی جائے گی. انما الاعمال بالنیات. تو اللہ اگر چاہتا 50-50 کا قانون رکھتا, جتنا میرے خزانے سے مال تمہیں مل رہا ہے آدھا خود رکھ لینا, آدھا مجھے دے دینا. وہ کہتا ہے میں تو 2.5% مانگ رہا ہوں تمہاری انکم سے, وہ بھی اگر انکم تمہاری وہ ہے 9 چیزوں والی, تمہارے باغات ہیں, تمہارے کیٹلز ہیں, گولڈ ہے, سلور ہے, وہ نصاب کے مطابق کوئی خزانہ نکلا ہے تو انکم پہ ہے, ورنہ تو 20% سیونگ پہ ہے. 20%, 80% اپنے لیے رکھ لو, 20% سیونگ کے اوپر ہے, وہ ہمیں دے دو. وہ بھی تمہارے بہن بھائیوں کے لیے ہے, تمہارے رشتہ داروں کے لیے, اقربا کے لیے, کہ وہ در بدر ٹھوکریں نہ کھائیں, ان کو اللہ کے خزانے سے عطا کر دیا جائے, کسی کے سامنے انہیں دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے. تو انسان بیسیکلی, اگر قرآن مجید میں آپ انسان کی تعریف دیکھیں تو خلق الانسان ضعیفا, کبھی کہا انسان کمزور پیدا کیا گیا, کبھی انسان کو کہا حلوعا, لالچی ہے, کبھی کہا منوعا, دوسروں سے روکتا ہے نعمتوں کو, کبھی کہا جزوعا, یہ جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے, تھوڑی سی مصیبت نازل ہو جائے تو گھبرانے لگ جاتا ہے. مراحل حیات انسان میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اللہ نے سب سے پہلے محمد و آل محمد کے انوار مقدسہ کو پیدا کیا. اس کے بعد اللہ نے فرشتے بنائے, فرشتوں کے بعد اللہ کی ذات نے جنوں کو پیدا کیا, جنوں کے بعد اللہ نے نسناس کو پیدا کیا, نسناس کے بعد اللہ نے انسان پیدا کیا. انسان آخری پروڈکٹ ہے اللہ کے کارخانے کا. اللہ نے فرشتہ پیدا کیا, خود کو مبارکباد نہ دی. اللہ نے جن پیدا کیا, خود کو کانگریچولیشن نہ کہا. اللہ نے نسناس بنایا, مبارک نہ دی. مگر انسان جب پیدا ہو گیا تو اللہ نے خود کو مبارکباد دے کے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. آج اللہ اس قابل ہو گیا کہ وہ مبارکباد دے خود کو, اس لیے کہ انسان پیدا ہو گیا. اب آپ ایمان سے بتائیے, جسے اشرف المخلوقات بنایا تھا اسے وہ پست مخلوق تو نہیں بنانا چاہے گا. انسان کا اصل اوریجن یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر عبادت کے لیے. مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا سرکار سمجھ میں نہیں آتی بات, کیا 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہے, ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہے؟ آپ نے فرمایا تم نے سمجھا نہیں قرآن کے فلسفے کو. اللہ نے کب کہا ہے کہ تم عبادت کو زندگی بنا لو؟ اللہ تو فرما رہا ہے تم زندگی کو عبادت بنا لو تاکہ تمہارا چلنا بھی عبادت ہو جائے, بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے, روزگار پہ جانا بھی عبادت ہو جائے. تو ملاحظہ فرمایا آپ نے, ہم نے اصل میں کیونکہ دین کو بیسیکلی اوریجن سے نہیں لیا, جو تھوڑا بہت کہیں سے مل گیا. جیسے ہمارے یہاں گیسٹ پیپر ہوتے تھے کالج کے زمانے میں, ٹیسٹ پیپر, گیسٹ پیپر, یا پھر وہ ایک سسٹم تھا ہمارے ہاں کہ پرانے جو پیپرز ہوتے تھے ان کو دیکھ لیتے تھے, یا پھر کوئی اگر کہہ بھی دیتا تھا کہ میرے پاس پرچہ ہے تو ہم اعتبار کر کے اس پرچے کے پیچھے پڑ جاتے تھے. اوریجن سے ہم نے نہیں لیا, نصاب سے ہم نے نہیں پڑھا, اس لیے ہمیں صحیح معنی میں دین یا دینداری کا کنسپٹ پتہ نہیں چلتا. انسان کو جو پیدا کیا گیا اس کی غرض عبادت ہے, اس کی غرض دولت نہیں ہے, بلکہ یہ جملے ہیں احادیث شریف کے بھی, حدیث قدسی کے بھی, کہ مجھے حیرت ہے اس انسان پر کہ جو اس مال کے پیچھے جاتا ہے جس کو میں نے تقسیم کر دیا ہے, اس علم کے پیچھے نہیں جاتا جسے میں نے تقسیم نہیں کیا.
میں نے مال تو دینا ہی دینا ہے، جب رب میں ہوں تو کسی اور کے دروازے پہ تھوڑی جھکاؤں گا۔ اس کو تو علم حاصل کرنا چاہیے کہ جو تقسیم نہیں کیا گیا اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ رزق تو مقسوم ہے، رزق تو آنا ہی آنا ہے۔ ہاں روزگار تو کمانا ہے، اس لیے کہ اسلام غیرت کا مذہب ہے، اور ہمارے ائمہ فرماتے ہیں ہمارا شیعہ اتنا غیور ہوتا ہے کہ وہ عمر بھر کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا۔ اسی لیے ہمارے ہاں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، زکوٰۃ لینا واجب نہیں ہے۔ خمس دینا واجب ہے، خمس لینا واجب نہیں ہے۔ صدقہ دینا مستحب ہے، صدقہ لینا مستحب نہیں ہے۔ اس لیے اگر لینے لگ جائیں گے تو ویل آف معاشرہ کیسے اسٹیبلش ہوگا؟ غربت ہی کی تعریف اسلام نہیں کرتا، داؤد و سلیمان کی حکومتوں کی بھی تعریف کرتا ہے، خدیجۃ الکبریٰ اور ابو طالب کے مال کی بھی تعریف کرتا ہے۔ نہ مال برا ہے نہ دنیا بری ہے، انسان اپنی نیت سے انہیں برا بھی بنا سکتا ہے، اچھا بھی بنا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ تو یہ انسان جو مولا علی کی نظر میں سرکار فرماتے ہیں ان اللہ خلق الملک بالعقل دون الشہوت، اللہ نے جب فرشتہ بنایا تو فرشتے کو اللہ نے عقل سے بنایا، وہاں خواہش نہیں رکھی۔ خواہش نام کی کوئی شے فرشتے کو نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی۔ جبریل سے کوئی پوچھے کہ تہجد کا مزہ کیسے آیا، جب وہ سوتے ہی نہیں ہیں تو اٹھنے کا مزہ انہیں کیا آئے گا؟ بلکہ ایک جملہ عرض کر دوں، ڈیفرنس سمجھ لیجئے گا، فرشتہ بھی عابد ہے، انسان بھی عابد ہے۔ فرق یہ ہے فرشتہ مجبور عابد ہے، انسان مختار عابد ہے۔ اس لیے فرشتے سے افضل ہے کہ اسے 1000 آپشن تھے، 1000 آپشن چھوڑ کے مسجد میں آیا ہے۔ فرشتے کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہ تھا، اس لیے یہ افضل ملک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب اللہ نے فرشتہ بنایا تو عقل سے بنایا، خواہش میں رکھی نہیں۔ وَخَلَقَ الْحَيْوَانَ بِالشَّهْوَةِ دُونَ الْعَقْلِ، اور جب حیوان بنایا تو اس میں خواہش رکھی، عقل نام کی کوئی شے نہ رکھی۔ جہاں خواہش ہی خواہش ہو سمجھو حیوانیت ہے، جہاں عقل ہی عقل ہو سمجھو ملکیت ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَرَكَّبَ الْإِنسَانَ بِهِمَا، اور انسان میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھ دی، عقل بھی رکھ دی، خواہش بھی رکھ دی۔ مولا علی کا عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں فمن غلب عقلہ شہوتہ فہو خیر من الملک، جو شخص اپنی خواہشوں کو عقل کی طاقت سے دبا دے وہ فرشتے سے افضل ہو جاتا۔ وَمَنْ غَلَبَ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَهُوَ أَسْوَأُ مِنَ الْحَيْوَانِ، اور جو اپنی شہوتوں کے ذریعے عقل کو دبا دے وہ شخص جانور سے پست ہو جاتا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمیں اللہ نے فرشتے سے بہتر بننے کے لیے پیدا کیا تھا، نہ جانور سے پست کے لیے۔ اگر کھانا پینا ہی ہماری منزل ہو تو جانور تو ہم سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں، ان کے سٹامک کا مقابلہ تو آپ کر نہیں سکتے۔ اگر قوی الہیکل ہونا ہی ہماری منزل ہو تو جانوروں میں تو ایسی ہیکل ہے کہ انسان اس ہیکل کا بن ہی نہیں سکتا۔ اصل انسان کا پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، انسان ہے انس سے، آئی سمجھ لیجیے، انسان انس سے، انس یعنی محبت، جس میں محبت نہیں، انس نہیں، اس میں انسانیت نہیں ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبی۔ صرف اطاعت کے لیے پیدا کرنا ہوتا تو جبریل جیسی بندگی تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ درد دل کے لیے پیدا کیا، صلۃ الرحم کے لیے سسٹم بنایا، ماں باپ کے لیے، رائٹس کے لیے، حقوق کے لیے، ایک دوسرے پر فدا ہونے کے لیے۔
یاد رکھیے مراحل حیات انسان میں پہلا مرحلہ عالم ارواح، عالم ذر، ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے. تحت شعور میں وہ عہد میثاق الست کا عہد آج بھی موجود ہے. دوسرا مرحلہ انسان کا شکم مادر، کتنا کریم رب ہے. شکم مادر میں جب رکھتا ہے تو ہر سختی، ہر گرمی، ہر سردی سے بچے کو محفوظ رکھتا ہے، امانت ہے. اور جہاں رکھتا ہے اسے کہتے ہیں رحم مادر، اور صلۃ الرحم اسی سے ہے، اور اس کی اپنی رحمت بھی اسی سے ہے. دوسرے لفظوں میں ماں شمع رحمت الہی کا نام ہے. ماں زمین پر ماں فوق العرش والے خدا کی رحمت کا بولتا ہوا ایک ثبوت ہے. یہ بھی رحم، وہ بھی رحم، اس کا بھی رحم، اور صلۃ الرحم. پھر اس کے بعد مرحلہ ہے عہد طفولیت کا. فوج میں جب ٹریننگ کا پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں کورٹ مارشل نہیں ہوتا. اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارا وقت گزر رہا ہے بلوغ سے پہلے کا، یہ کیونکہ ٹریننگ کا پیریڈ ہے، ہم اس میں سزا نہیں دیں گے. سزا اس وقت شروع ہوگی جب تم اڈلٹ انف ہو جاؤ، جب تمہیں خیر اور شر میں تمیز ہو جائے. تو اس وقت ہماری ڈیمانڈ صرف اتنی ہے کہ نعمت کو استعمال کرنا، مگر اس کریم رب سے پوچھ لینا جس نے عطا کی ہے، اور نعمت استعمال کر لو تو اس کا سجدہ شکر کر لینا تاکہ اور بھی عطا کرتا رہے. وہ انسان کو دو طریقوں سے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. دیکھیے صحت کی قدر آپ مریضوں سے پوچھیں، مریضوں سے پوچھیں، آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں گے. ہسپتالوں میں نیم مردہ پڑے ہیں، مردہ لاشیں پڑی، زندہ لاشیں پڑی. امانت کی قدر غربت والوں سے پوچھیں، جو وقت ضائع کر چکے ہیں ان سے پوچھئے قدر وقت. اس لیے جو لمحات فرصت کے ہوں اس میں انسان اطاعت رب کرے، اطاعت رسول کرے، اطاعت ولی الامر کرے. اسی میں انسان قرآن پڑھے. ہمارے ہاں آج کل ایک فیشن بنتا جا رہا ہے، قرآن تو بالکل کھل ہی نہیں رہا گھروں کے اندر. یاد رکھیے قرآن کے دو ٹائٹل ہیں، ویسے تو نام بہت ہیں، 40 نام تو قرآن نے خود ذکر کیے. ایک نام ہے کتاب، ذالک الکتاب، اور پھر قرآن تو ہے ہی صحیح. لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. لفظ قرآن پورے قرآن میں جب میں نے گنا تو 70 مرتبہ آیا. میں بڑا حیران ہوا کہ 70 مرتبہ ہی قرآن ہے اور 70 مرتبہ ہی جنت. پتہ چلا جنت والے قرآن والے ہیں، قرآن والے جنت والے. وہ قرآن جو 70 مرتبہ آیا اتنی ہی مرتبہ جنت کا ذکر آیا. تو ایک ہے کتاب، کتاب یعنی وہ لکھی ہو. ایک ہے قرآن، قرآن یعنی پڑھا ہوا. اگر آپ کے گھر میں قرآن پڑھا رہے، پڑھا نہ جائے تو وہ کتاب ہوگی. قرآن اس وقت بنے گا جب پڑھا جائے گا. تو اہل کتاب بننے کی کوشش نہ کیجیے، اہل قرآن بننے کی کوشش کیجیے. مراحل حیات انسان میں اس کے بعد شباب ہے، جوانی ہے، جب انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. حالانکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا. بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی بڑا متقی بن جاتا ہے. مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں. مراحل حیات انسان میں پھر بڑھاپا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ. قرآن کہتا ہے یاسین، ہم جس کی عمر بڑھا دیتے ہیں اس کو کمزور کر دیتے ہیں. کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اوریجن کی طرف جاتی ہے. جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے ویسے ویسے بچہ ہوتا جاتا ہے مینٹلی طور پر. جیسے بچپن میں ضد کرتا تھا
ویسے ہی بڑھاپے میں ضد کر رہا ہے. جیسے بچپن میں چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہوتی تھی ویسے بڑھاپے میں چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز آ جاتی ہیں. ہمارے نارتھ امریکہ والے تو بڑے عقل مند ہیں, وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نرسنگ ہوم بن جائے تاکہ ماں باپ سے جان ہی چھوٹ جائے, حالانکہ وہ نعمت عظمیٰ ہے. مراحل حیات انسانی میں سمجھ لیجئے گا, ایک نگاہ حضور نے فرمایا باپ یا ماں کے چہرے کی طرف حبا لہما تعدل حجا مبرورا, ایک نگاہ حج کے برابر ہے. ایک مرتبہ بوڑھے باپ کو دیکھ لینا محبت سے ایک حج کے برابر ہے, ایک عمرے کے برابر ہے. بوڑھی ماں کو دیکھ لینا, یا ضروری نہیں کہ بوڑھے ہی ہوں, کہیں جوان پیرنٹس ناراض نہ ہو جائیں. حضور نے بوڑھے کو ہی نہیں کہا, حضور نے تو کہا ماں کو دیکھنا, باپ کو دیکھنا, ایک مرتبہ دیکھنا, ایک حج کے برابر, ایک عمرہ کے برابر. ایک صاحب نے پوچھا سرکار اگر 100 مرتبہ میں دیکھوں ماں کے چہرے کی طرف یا باپ کے چہرے کی طرف, تو مفاد کرام حضور نے فرمایا تم نے اللہ کو غریب سمجھا ہے, تم دیکھتے نہ تھکو وہ ثواب دیتے ہوئے خستہ نہیں. 100 مرتبہ دیکھو تو 100 مرتبہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر سمجھے تو کعبہ تو اللہ نے اس کے گھر میں رکھا ہوا ہے, وہ اپنے ماں باپ کا خود طواف کر کے حاجی نہ بنے, اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں. ملاحظہ فرما رہے ہیں. پھر انسان یہاں سے چلا, پہلا مرحلہ اول منازل الاخرت القبر, قبر پہلا مرحلہ آخرت. اکیلا آیا تھا, اکیلا جا رہا. شاعر نے کہا تھا, زمانے طالب علم میں پڑھا تھا, کاندھا بدلتے جاتے تھے ہر 2 قدم کے بعد, کاندھا بدلتے جاتے تھے ہر 2 قدم کے بعد, لاشا میرا بھی دوستوں کو بارے دوش تھا. وہ ساری زندگی کی رفاقتیں قبر کے دہانے پہ ختم ہو گئی, وہ مٹی ڈال کے چل دیے. بس یہی اینڈ ہے انسان کا. اور جب قبر میں انسان پہنچا تو القبر ینادی بخمس کلمات ہے. قبر ہر روز مرنے والے کے آنے سے پہلے اسے اپنا میسج دیتی. انا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. میرے اندر آنے والے, میں قبر ہوں, سوچ سمجھ کے آنا. اچھے اعمال کی وجہ سے چاہو تو اسی کو جنت کا باغ بنا لو, برے اعمال کی وجہ سے چاہو تو اسی کو جہنم کا گڑھا بنا لو. اے میرے اندر آنے والے, انا بیت الوحدت فاحملوا الی انیسا, میں تنہائی کا گھر ہوں اور تو تنہا رہنے کا عادی نہیں ہے. میرے اندر آنا تو ایمان و عمل کا مونس و غمخوار لے کر آنا. انا بیت الحیات والعقارب والدود, میں سانپوں کا گھر ہوں, بچھوؤں کا گھر ہوں, میں حشرات الارض کا گھر. اور تو ان سب زہریلے جانوروں میں رہنے کا عادی نہیں ہے. فاحملوا الی تریاقہ, میرے اندر آنا تو عفو درگزر خوش اخلاقی کا میڈیسن لے کے آنا, جس کی اسمیل سے سانپ اور بچھو قبر سے بھاگ جائے. انا بیت الفقر فاحملوا الی کنزا, میرے اندر آنے والے میں پاورٹی کا گھر, غربت کا. خدا نہ کرے آپ غریب ہوں, کبھی میں سفر پہ ہوں اور جیب میں پیسے ختم ہو جائیں, لندن وغیرہ کہیں گئے ہوئے مجالس پڑھنے, تو ایک وحشت سی ہونے لگتی ہے کہ بانیان مجلس کیا سمجھیں گے کہ مولانا پیسے مانگ رہے ہیں. خدا تعالیٰ کبھی بھی آپ کو محروم نہ کرے اور ہمیشہ سب کو سرفراز رکھے دولت سے, کیونکہ قاد الفقر و یکون کفرا, فقر کفر کے قریب کر دیتا ہے انسان کو. انسان کہاں بغیر دولت کے رہنے کا عادی ہے. قبر کہتی ہے میں ڈالروں کا گھر نہیں ہوں, میرے اندر روپے پیسے دولت ریال درہم نہیں ہے, دینار نہیں ہے, میں تو غربت کا گھر ہوں. میرے اندر آنا تو خمس و زکوٰۃ
صدقات و خیرات کا رننگ اکاؤنٹ لے کر آنا. انا بیت التربت فاحملوا الی فراشا، میں مٹی کا گھر، میرے اندر آنے والے تو مٹی پہ سونے کا عادی نہیں ہے. میرے اندر آنا تو عمل صالح اور تقوی کا بستر لے کر آنا. اور آخری جملہ جو قبر کہتی ہے وہ بڑا عجیب ہے، بلا ترتیب عرض کر رہا ہوں. انا بیت الظلمت فاحملوا الی سراجا، میں کالی کوٹھڑی ہوں، اندھیرے کا مرکز ہوں، اور تو اندھیرے میں سروائیو کرنے کا عادی نہیں ہے. میرے اندر آنا تو محمد و آل محمد کی ولایت کا چراغ لے کر آ. بس تقریر آخری مرحلے میں آ گئی ہے. انسان قبر کے مرحلے میں جاتا ہے. ہمارے ہاں غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں بدقسمتی سے. جس کے ہاتھ میں پوڈیم آتا ہے، ممبر آتا ہے یا مائک آتا ہے، مثلا ہمارے ہاں بچپن سے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ قبر میں تو سوال ہی نہیں ہونا نماز روزے کا، لہذا ضرورت ہی نہیں. بھائی وہ جو آپ نے 6 سوال سن رکھے ہیں وہ اصول دین کے ہیں. من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، ما کتابک، ما قبلتک، من ائمتک، وہ اصول دین کے ہیں. فروع دین کا کیوں نہیں سوال ہوگا؟ اول ما سئل به العبد الصلاۃ، پہلا سوال ہے نماز کا. ان قبلت قبل ما سواها، اگر نماز قبول تو باقی اعمال قبول. وان ردت رد ما سواها، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا. یسأل فی القبر عن الخمس، عن صلاته وعن زکاتہ. صادق آل محمد فرماتے ہیں قبر میں پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں، زکات کے بارے میں، وصیام ہی، روزے کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا. زکات قبر میں پوچھی جائے گی. سوالات قبر میں ہوں گے. وعن ولایتنا اہل البیت، اور ہم اہل بیت کی ولایت کے بارے میں. باقر العلوم فرماتے ہیں کہ پوچھا جائے گا قبر میں 2 چیزوں کے بارے میں خاص طور پر. یہ بتاؤ کہ عمر کہاں گنوا کے آئے ہو، اور مال کمایا کہاں سے تھا اور لگایا کہاں تھا. صادق آل محمد تو کہیں نماز پوچھی جائے گی، روزہ پوچھا جائے گا، زکات پوچھی جائے گی، حج پوچھی جائے گی، اور ہم کہیں کہ نماز تو پوچھی نہیں جائے گی. اب مذہب صادق آل محمد بہتر جانتے ہیں یا ہم بہتر جانتے ہیں؟ اسی وجہ سے جرأت پیدا ہوتی ہے کہ جب قبر میں پوچھا ہی نہیں جانا تو ہمیں تیاری کی ضرورت کیا ہے. قبر میں 13 سوال ہونے ہیں، رب کا، نبی کا، دین کا، قبلے کا، کتاب کا، ائمہ کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا، ولایت آل محمد کا، عمر کا اور مال کا. یہ 13 سوال ہونے ہیں. پرچہ اگر آؤٹ ہو گیا ہے تو انسان کو خوش قسمت ہو کر اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، تاکہ مراحل حیات انسان میں انسان غفلت میں نہیں رہے. آخری مرحلہ برزخ ہے جو بڑا سخت ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ بڑا سخت ہے. ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں کلکم فی الجنہ، قیامت کے دن ہم تمہاری ٹیک کیئر کریں گے، تم جنت میں جاؤ گے. واللہ ما اتخوف منکم الا البرزخ، مجھے تمہارا برزخ کا خوف کھائے جا رہا ہے. اتنے اعمال لے کے آنا کہ برزخ میں سروائیو کر جاؤ. برزخ کس کا نام ہے؟ جو آدم کے دور میں مرے تھے آج بھی مرے ہوئے ہیں، آج بھی برزخ میں. حضور سے کسی نے پوچھا سرکار ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو وہاں تو سام بچھو نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا بد کلامی کے سبب، فوش کلامی کے سبب، گالیاں دینے کے سبب، برائیاں کرنے کے سبب مرنے والا سانپ اور بچھو اپنے جنازے کے ساتھ لے کر آتا. اور اب امید بھی دلائی
امید یہ دلائی کہ اگر 40 مومن کہہ دے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، بارے رہا ہم تو اس مردے کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں سوائے خیر کے، اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں جب 40 مومنوں نے اعلان کر دیا ہے، گواہی دے دی ہے نا کہ وہ خیر جانتے ہیں، تو اس کے سارے شر مٹا دو، اس کو جنت میں داخل کر دو ان 40 مومنین کی گواہی کے صدقے۔ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد رکھو، قرآن پڑھاؤ، ذکر محمد و آل محمد کرو، صدقہ و خیرات دو، ان کے واجب ادا کرو، خیر کے ذریعے ان کو یاد رکھو۔ بس تقریر تمام ہو گئی، اینڈ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں امام علی علیہ السلام کے 2 شعر جو آپ نے سلمان فارسی کے لیے سلمان کے کفن پہ اپنے شعر اپنے دستے مبارک سے لکھے۔ عرض کروں یا ختم کر دوں؟ صرف 2 شعر ہدیہ کر رہا ہوں۔ وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والاجر العظیم، مولا علی نے لکھا سلمان فارسی کے کفن پر کہ میں سلمان کیونکہ ایک کریم میزبان کا مہمان بننے جا رہا تھا قبر میں، اس لیے خالی ہاتھ چلا آیا۔ سمجھے ہے کچھ امید؟ کیا کہنا مولا کائنات کا، اس لیے میں خالی ہاتھ چلا آیا ہوں کہ میرا میزبان بڑا کریم ہے۔ کیوں؟ وَحَمْلُ الزَّادِ أَقْبَحُ كُلِّ شَيْءٍ إِذَا كَانَ الْوُفُودُ عَلَى الْكَرِيمِ، اس لیے کہ شریف میزبان برا مناتا ہے اگر مہمان زاد ساتھ لے کر آئے۔ مہمان اگر اپنا کھانے پینے کا انتظام اپنے ساتھ لے کر آئے تو شریف میزبان اس کو فیل کرتا ہے، اس لیے میں سلمان خالی ہاتھ چلا آیا ہوں تاکہ میرا کریم میزبان برا نہ منائے کہ میں زاد اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے۔ یہ وہ توجیہ ہے جو مولا کائنات نے بتائی۔ اور ایک توجیہ اور ہے، ہمارے بزرگ آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مرشی نجفی کے دور مرجعیت میں ایک کتاب لکھی گئی تھی۔ ایک صاحب کا انہو ہوا مات، گویا ایک صاحب مر گئے، انہوں نے دیکھا، عالم رؤیا میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں زنجیروں میں جکڑ کر وادی برہوت لے جایا گیا۔ ہم نے سوچا کہ کیا ہمارا کوئی عمل کام نہ آیا، کوئی عمل تو کام آنا چاہیے تھا، پتہ چلا کوئی عمل ہمارا کام نہ آیا۔ زنجیروں میں جکڑ کر جس میں مثالی بنا کر ہماری روح کو وادی برہوت یمن میں بروں کے ساتھ ڈالا جا رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک جوان دائیں طرف سے نمودار ہوا، دوسرا بائیں طرف سے نمودار ہوا۔ یہ جو جوان دائیں طرف سے آیا تھا اس نے کہا میرے بابا کا حکم ہے، اس کے زنجیر کھول دو۔ جو بائیں طرف سے آیا تھا اس نے پوچھا میرے مولا کے حکم کی تعمیل ہو گئی؟ یوں ٹرن دے کر فرشتے مجھے نجف لے گئے، وادی السلام۔ جب میں وادی السلام میں انٹر ہو رہا تھا میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دیکھو یہ میرے محسن ہیں کون جنہوں نے اس وقت آ کر میری مدد کی۔ میں نے جو فرشتوں سے پلٹ کے پوچھا، فرشتوں نے کہا ہمیں اجازت نہیں بتانے کی، خود ان سے پوچھ لیں، یہ تمہارے دائیں بائیں چل رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ میں نے جو پلٹ کے پوچھا 18 سال کے کڑیل جوان سے کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے کہا میں علی اکبر ہوں۔ اچھا تو آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا جب میرے بابا کی مجلس ہوتی تھی تم اپنے کام کاج چھوڑ کر میرے بابا کی مجلس میں جاتے تھے نا، میرے بابا نے اللہ سے وعدہ لیا کہ جو ان کی مجلس میں خلوص سے جائے گا وہ اس کی روح کو وادی برہوت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ عزاداری جو آپ صدیوں سے کر رہے ہیں وہ آپ کو وہاں بھی کام آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس طویل زحمت نہ دوں، اللہ کریم جناب ضمیر حسن ابن حامد حسن کے درجات کو متعالی فرمائے، ان کے اہل خانہ کو، ان کے بھائی کو، ان کے اعزاء و اقربا کو، انہیں ہمیشہ یاد رکھنے کی
जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। जितने मेरे भाई बहनें दूर नज़दीक से मौलाना मोहतरम समेत ज़ाकिरीन समेत सादात मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं, मोमिना, अल्लाह सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अयाम आज़ा का इख्तिताम हो रहा है। इख्तिताम में जो मसाइब हम पढ़ते हैं वो है बीबियों का लुट कर मदीना में आना। जब रसूल ज़ादियाँ मदीना पहुँची तो उम्मे कुलसूम ने एक बयान किया, मदीना तजद्देना ला तक़बिली, नाना का शहर हमें कबूल न कर, फ़बिल हसरात वल अहज़ार जिना, हम लुट के आ रहे हैं, हम उजड़ के आ रहे हैं। खरजना मिन के बिल आहलीन जमअन रजाना फ़ी के ला बनाता वला बनीना। मदीना जब हम निकले थे हमारा भरा घर था, जब हम वापस आ रहे हैं हम छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं ला पा रहे। बीबियाँ रसूल की कब्र के करीब गई। जनाब ज़ैनब ने एक बयान किया। बीबी कहती है, नाना, अरब का दस्तूर है जब कोई परदेश जाता है अपने रिश्तेदारों के लिए तोहफे लाता है। नाना मैं शाम गई थी, ये कह के बीबी ने अपनी आस्तीन उलट दी। आस्तीन उलट के कहा, नाना ये रस्सियों के निशान आपकी उम्मत का तोहफा है। नाना हमें बाजारों में फिराया, हमें दरबारों में फिराया। जनाब उम्मे कुलसूम ने एक और अजीब बयान किया। कहा, नाना अरमान इस बात का है अबू सुफियान की सारी बहू बेटियां अपने अपने महलों में बुर्कों में मलबूस थी और आपकी बेटी की बेटियां कभी किसी चौक पर, कभी किसी बाजार में, कभी किसी दरबार में बेमुखनाओ चादर फिराई गई। बीबी ज़ैनब ने एक और बयान किया, नाना हमें पत्थर मारते वक्त मारने वालों ने यह भी न सोचा आखिर हम भी तो किसी की औलाद है, हम भी किसी की बेटियां हैं। ये कह के ज़ैनब अंदर आई। मेरे उस्ताद थे आयतुल्लाह अल्लामा अख्तर अब्बास नजफी क़िबला, उनसे सबसे पहले मैंने ये जुमला सुना था। वो फरमाते थे, जब ज़ैनब अंदर आई तो देखा कच्ची कब्र थी रसूल की, कुछ ज़ाहिर कोने में खड़े थे। बीवी कहती है, नाना अगर आपकी कब्र पे ज़ाहिर न होते तो ज़ैनब अपनी पुश्त के जख्म दिखाती। शिमर कमीना बाजार शाम में मुझे ताज़ियाने मारता रहा। आखिर ज़ैनब ने तबर्रुकात का संदूक खोला और हुसैन गरीब का कुर्ता निकाला और कुर्ता अपने नाना की जरी पे रखा। कब्र हिल गई। बीबी कहती है, नाना एक कुर्ता देखकर कब्र हिल गई। मेरे कलेजे का अंदाजा कीजिए, 70 कदम पे देखती रही, भाई ज़बा होता रहा। ज़ैनब आलिया वहां से चली, अम्मा की कब्र पे आई। अगर आपकी कोई बेटी परदेश गई हो, उसे रास्ते में कई तकलीफें हो, हजारों तकलीफें हो, वो आपको नहीं बताती, वो चचा को नहीं बताती, वो नाना भाइयों को नहीं बताती, मगर जब माँ मिलती है वो कहती, अम्मा मुझे जरा अलहदा मिलना, मैं अपनी मसाइब की किताब खोल के बताऊं मुझे सफर में कितनी तकलीफ हुई। ज़ैनब शाह नजफ के रोजे पे गई, सब्र किया। ज़ैनब करबला में गई, सब्र किया। ज़ैनब नाना के रोजे पे गई, सब्र किया। मगर जब अम्मा का मजार आया, ज़ैनब ने खुद को गिरा के कहा, अम्मा तेरी कमाई लुट गई, अम्मा तेरा हुसैन न रहा, अम्मा तेरा कासिम न रहा, अम्मा तेरा अकबर न रहा, अम्मा तेरा असगर न रहा, अम्मा गाजी न रहा, अम्मा तेरी कमाई लुट गई करबला में। और एक मरतबा बीबी ने कहा, अम्मा तू भी दरबार गई थी और मैं भी दरबार गई, अम्मा फर्क था, तू सहाबी के दरबार में गई थी, मैं शराबी के दरबार से हो आई। फिर ज़ैनब अपनी मेकी हवेली में चली, अपने भाइयों के घरों की तरफ चली। रावी ने अजब जुमला लिखा, जैसे ही ज़ैनब ने अपने भाइयों के घरों के सदर दरवाजों पर कुफल देखे तो ज़ैनब के दिल भर गया। बीबी कहती है, बारे इलाहा, कभी तो मेरे भाइयों के घर आबाद थे, आज मेरे भाइयों के घरों पे कुफल पड़े हैं। एक ही तरीका होता
پھوپھی مصائب پڑھتی رہتی، سید سجاد روتے رہتے، عابد بیمار مصائب پڑھتے، بی بی زینب روتی رہتی۔ بالآخر ایک دن عبداللہ آئے اور عبداللہ نے آ کر کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہیے کہ اپنی سسرالی حویلی میں ایک دن آ جائیں، ان کی اور اولادیں بھی تو ہیں۔ بی بی زینب نے کہا کل میں ظہر کے بعد اپنے وارث کی حویلی میں جاؤں گی۔ سید سجاد جب جانے لگے تو کونے میں عابد بیمار کو روتا ہوا دیکھا، کہا ماذا یبکی کا یا علی ابن الحسین، کہا پھوپھی اماں عرب کا دستور ہے جب میکے سے سسرال بیٹی جاتی ہے، باپ زندہ ہو تو باپ ساتھ جاتا ہے، باپ نہ ہو بھائی ساتھ جاتے ہیں، بھائی نہ ہو بھتیجے جاتے ہیں، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ میں کربلا سے اتنا اجڑ کے آیا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ کیا دوں۔ بی بی کہتی ہے بیٹا تم مجھے پہنچاؤ۔ سید سجاد نے سہارا دیا، آ کر بی بی سسرالی حویلی میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ عبداللہ کی آنکھوں کی بینائی کمزور تھی، مسجد سے دعائیں پہچان نہ سکے، اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں اے میری بچیوں میں نے جو تم سے کہا ہے اگر کوئی مانگنے والی آئے میرے انتظار میں نہ بٹھایا کرو۔ زینب کھڑی ہوئی اور کہا چچا جایا اب مانگنے کو کیا رہ گیا، جس کا غازی نہ رہا، جس کا حسین نہ رہا، جس کا اکبر نہ رہا، جس کا اصغر نہ رہا، جس کا قاسم نہ رہا، وہ مانگے تو کیا مانگے۔ اور کربلا کا رخ کر کے کہا بھیا ہمارے حلیے بگڑ گئے، وارث بھی نہ پہچان سکا، اب آپ کی شہادت کے بعد اتنے غریب۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، مرحوم و مغفور ضمیر حسن ابن حامد حسن کے درجات کو متعالی فرما، ان کے اہل خانہ کو ان کو یاد رکھنے کی، مجلس حسین کرنے کی جزائے خیر مرحمت فرما۔ دور نزدیک سے یہ مومنین مومنات جو تشریف لائے ہیں ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے صغائر و کبائر سے درگزر فرما، ہمیں مراحل حیات انسانی میں فرشتوں سے بہتر بننے کی توفیق مرحمت فرما، ہم سب کو اپنے غصوں پہ کنٹرول کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اول وقت میں نماز کی توفیق دے، ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ بار الہٰ ہمیں بیلنس متوازن زندگی گزارنے کی توفیق دے، محمد و آل محمد کے مذہب کا سفیر بن کے ان کے مذہب کی ترویج اور آؤٹ ریچ پروگرام کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ شاہ نجف کے بانیان، خدمت گزاران، ڈونرز، پڑھنے سننے والوں کو جزائے خیر مرحمت فرما، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔